Assalamu alaikum, this is Mueed Pizada. The principal main purpose of this video podcast is to introduce a discussion about CPEC जो आपसे तकरीबन 4-4.5 घंटे के बाद मैं इस चैनल के ऊपर रिलीज़ करूँगा और एक तरह से मैं उस डिस्कशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए। और उसकी वजह यह है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर मैंने कभी भी कोई इंटरव्यू जो है रिलीज़ नहीं किया। इस पर जो भी बात मैंने की है वो मेरे अपने मोनोलॉग हैं, मेरी अपनी टॉक्स हैं जिसमें सिर्फ मैं अपना एक एनालिसिस ऑफ़र करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक नया एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ और प्रिंसिपल वजह उसकी है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, टेक्निकल नेचर की डिस्कशन है। इसे मैं GVS न्यूज़ पे इसलिए नहीं रिलीज़ करना चाहता कि वहाँ पर इतनी व्यूवरशिप नहीं है, वहाँ पे इसका साइज़ जो है उसकी इतनी एक्सेस रीच नहीं है। यहाँ साइज़ और एक्सेस जो है वो ज़्यादा है। ये डिस्कशन है भी उर्दू के अंदर और ये डिस्कशन एक ऐसी शख्सियत से है जो जिनकी शक्ल से और नाम से आप लोग अक्सर आप में से जो है वो इतने फेमिलियर नहीं है। और मेरा जो मीडिया एक्सपीरियंस है एज ए TV एंकर वो ये है कि जब किसी फेस से लोगों की फेमिलियरिटी नहीं होती तो लोग उसको इतना देखते नहीं हैं। तो मीडिया के अंदर फेमिलियरिटी एंड कंटेम्प्ट ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिलियरिटी वो जब किसी फेस की रिकग्निशन होती है, लोग उसको सुनना चाहते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं। कंटेम्प्ट वो होता है जब ओवर एक्सपोजर से, या जैसे अभी हाल ही में एक क्या कहेंगे सेल्फ हेल्प स्कूल वाले जो साहब हैं, कासिम अली शाह साहब गालिबन उनका नाम है, उन्होंने अपनी रेपुटेशन को धचका लगाया। तो आप फिर वहाँ पर आपको नुकसान हो जाता है अपनी रेपुटेशन के ओवर एक्सपोजर होने का। बहरहाल मैं जिन पर्सनालिटी का मैं इंटरव्यू रिलीज़ करूँगा 4 घंटे के बाद 8:30 बजे पाकिस्तानी टाइम में, और जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको ज़रूर देखिए, उस पर कॉमेंट कीजिए, उसको शेयर कीजिए। उनका नाम है खालिद मंसूर। खालिद मंसूर ने रिप्लेस किया जनरल आसिम बाजवा को एज हेड ऑफ द CPEC अथॉरिटी। फॉर्मल उनका टाइटल तो नहीं था चेयरमैन का। ही वो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान SAPM, वो मिनिस्टर भी थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे गवर्नमेंट में। और उनको मैंने क्यों सेलेक्ट किया इस डिस्कशन के लिए, आपको याद होगा कि अब से कोई तकरीबन 2 हफ्ते पहले, बहुत दिन पहले, तकरीबन इतने दिन हो गए हैं, मैंने पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनाब शहबाज जैदी साहब का GVS न्यूज़ के ऊपर एक इंटरव्यू किया, जो आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, सब ने नहीं देखा होगा। उस इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू था तो इस हवाले से क्योंकि शहबाज जैदी साहब जो हैं वो मसलसल ये असर्ट कर रहे थे कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, ना सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बल्कि वफाक के इलेक्शंस के हवाले से। और ये नागुज़ीर हो चुकी है, ये केयर टेकर टेक्निकल गवर्नमेंट होगी, ये इकॉनमी को फिक्स करेगी। पहले उन्होंने ये तासुर दिया कि ये 2 बरस तक चल सकती है, फिर उन्होंने उसको रिट्रैक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं ये 90 दिन ही चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी। लेकिन इसको बड़े अहम, मुश्किल और बोल्ड डिसीजन करने हैं और जिनके बगैर पाकिस्तान की मईशत जो है वो फिक्स नहीं हो सकती। सो शहबाज जैदी साहब के साथ डिस्कशन इस तनाजुर में थी, इस कॉन्टेक्स्ट में थी। लेकिन इसी डिस्कशन के दरमियान शहबाज जैदी साहब ने CPEC, पाक चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप के हवाले से भी बड़े उन्होंने सख्त किस्म के कमेंट्स किए, जो उनकी बड़ी सिग्निफिकेंस थी और जिसका बेसिक सब्सटेंस ये था कि जिस तरह से अमेरिका डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद कर सकता है, चीन नहीं कर सकता। चूँकि अमेरिका का जो इस मामले में एक्सपीरियंस और तजर्बा है एंग्लो सैक्सन्स का और वेस्ट का, वो 200 बरस का है। जबकि हालांकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट 200 बरस पुरानी है नहीं, तो 200 बरस का है। और चीन जो है वो इस मामले में बिल्कुल नया खिलाड़ी है और चीन ने जो पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो बड़े सेल्फ सर्विंग हैं, जिसमें अपनी बड़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर गारंटेड 17% रिटर्न ऑन डॉलर उन्होंने लिया हुआ है। और उसमें खासी उन्होंने कुछ ऐसी बात की जिसकी सेंस लीगल भी थी, फाइनेंशियल भी थी, अकाउंटिंग से थी, क्योंकि ख़ुद वो एक टॉप ऑफ द लाइन अकाउंटेंट हैं। लेकिन बात उन्होंने की जो जियो स्ट्रैटेजी के हवाले से थी, उस पर बड़ा एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुआ। बहुत के लोगों ने मुझसे ये डिमांड की, आप लोगों में से उस चैनल के ऊपर लोगों ने बहुत से कमेंट लिखे, GVS न्यूज़ पे मुझे लोगों ने टेक्स्ट भी किए कि इस पे दूसरा जो अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव जो है वो भी होना चाहिए आफ्टर ऑल, क्योंकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल यहाँ पे आता नहीं था और आपने उनको कन्फर्म नहीं किया। सो मैं फिर इस सोच में पड़ गया कि वो जो अल्टरनेट, ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सबसे बेहतर कौन दे सकता है। मेरे जहन में 3 नाम थे। सबसे पहले मेरे जहन में असद उमर साहब का नाम था, बिकॉज असद उमर साहब इमरान खान की हुकूमत में मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग रहे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर मिनिस्टर प्लानिंग थे। और वो जो 4 बरस की, पौने 4 बरस की हुकूमत है, उसमें उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली CPEC से वास्ता रहा। उसके हवाले से जो एक कमेटी है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, उसके भी वो मेंबर रहे, उसको वो कन्वीन करते रहे। और फिर एज प्लानिंग मिनिस्टर जो है वो ओवरऑल इंचार्ज थे
سی پیک اتھارٹی کے بھی انہیں کو سی پیک اتھارٹی جو ہے رپورٹ بھی کرتی تھی. دوسرے میرے ذہن میں، لیکن میرے ذہن میں یہ تاثر ہے، اور یہ میری اپنی ایک ججمنٹ پریجوڈس ہے، اس سے بہت سے لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ ایز منسٹر ان چارج، چونکہ ان کی ذمہ داریاں بہت براڈ بیس تھیں، وہ اتنے ہینڈز آن نہیں ہوں گے سی پیک کے معاملات سے، اور چونکہ میرا انٹریکشن بھی بہت رہا، میں نے ان کا بھی انٹرویو کیا، جتنی دو اور پرسنالٹیز ہو سکتی ہیں. اور دوسری پرسنالٹی جو میرے ذہن میں تھے وہ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ، جو پہلے بہت مشہور رہے آئی ایس پی آر کے حوالے سے، کو کمانڈر کوئٹہ، اور پھر اس کے بعد سی پیک اتھارٹی کو انہوں نے ہیڈ کیا، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ہیڈ کیا، جس میں سی پیک کو آرگنائز ہونے کا بہت سے موقع ملا، اور سینٹرل اتھارٹی ان فیڈرل گورنمنٹ، آزاد کشمیر اور صوبوں کے درمیان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان جو بہت سے معاملات تھے، اور چائنیز کمپنیز کو جو بہت شکایات تھیں کہ ان کو ریلیف نہیں ملتی، ان کے مسائل کو اسپیڈیلی ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور پاکستان کی بیوروکریسی ان کو لٹکا کے رکھتی ہے، اس میں جنرل عاصم باجوہ نے جب سی پیک اتھارٹی کو آرگنائز کیا تو اس میں چائنیز کمپنیز کو بہت زیادہ ریلیف ملی. تو دوسرے کینڈیڈیٹ اس ڈسکشن کے لیے جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ تھے، لیکن میں نے ان کا چوائس اس لیے نہیں کی اس ڈسکشن کے لیے، اور میری چوائس جو ہے وہ خالد منصور صاحب کی ہوئی، ایس اے پی ایم کی، جنہوں نے عاصم باجوہ کو ریپلیس کیا فار 1 or 2 ریزنس. پہلی بات ہے کہ ایز کمپیئر ٹو بوتھ اسد عمر اینڈ جنرل عاصم باجوہ، خالد منصور جو ریلیٹیولی آپ لوگوں کے لیے انون ہے، جن کو میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے یہ ویلاگ کر رہا ہوں پرنسپلی طور پہ، خالد منصور جو ہیں ان کا تقریباً 40 برس کا ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل فائننس، اور وہ بھی اسپیسیفکلی انرجی کے سیکٹر کے اندر، پاور کے سیکٹر کے اندر. وہ پاکستان کی جتنی بھی پاور سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان میں بڑی سینئر پوزیشنز پہ، کہیں پہ ڈپٹی چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے، کہیں چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے، کہیں چیئرمین کی حیثیت سے، کہیں بورڈ ممبر کی حیثیت سے، وہ ان کمپنیز کی جو نیگوسیشنز رہی ہیں انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ڈونرز کے ساتھ، جہاں ورلڈ بینک ہے، ورلڈ بینک کی عام انٹرنیشنل فائننس کمیشن IFC ہے، یا انٹرنیشنل بینکس اور انویسٹمنٹ بینکس ہیں، یا فورن گورنمنٹس ہیں، وہ ہپکو سے ریلیٹڈ رہے، وہ اینگرو سے ریلیٹڈ رہے، اینگرو کے ایک سے زیادہ پروجیکٹ کو انہوں نے ہیڈ کیا، کول جو تھر کول کا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ وہ وابستہ رہے، تو اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ سی پیک سے وابستہ رہے، اور انہوں نے اس کے حوالے سے بہت کام کیا، اور جو ایک چائنیز اور پاکستان کے درمیان ایک نیگوسیشن کا پروسیس جو تھا وہ اسٹرک تھا 2021 کے آخر میں، اس کو انہوں نے بہت محنت کر کے کک اسٹارٹ کیا، اس کی ڈاکومنٹیشن انہوں نے پریپیئر کی، پھر انہوں نے ایک پچ بک پریپیئر کی چائنیز کمپنیز کے لیے، تاکہ چائنیز جو نان اسٹیٹ کمپنیز ہیں، یا جو ایٹ لیسٹ گورنمنٹ آف چائنا سے ہٹ کے چائنیز کارپوریٹ انٹرسٹ ہے، ویسے تو چائنا کی اکثر جو کمپنیز ہیں اس میں گورنمنٹ کا اسٹیک ہوتا ہی ہے ہر طرح سے، لیکن ان کمپنیز کے لیے ایک پچ بک انہوں نے تیار کی. اور جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھی، دین پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب ونٹر اولمپکس میں شی جنگ پنگ کی ریکویسٹ پہ وہاں پہ پہنچے فروری 2022 میں، تو وہ جو سارا سی پیک ریلیٹڈ ڈسکشن تھیں، جو میٹنگس تھیں، جو انٹریکشن تھا، اسے خالد منصور صاحب اور ان کی ٹیم نے آرگنائز کیا. سو آئی سلیکٹڈ خالد منصور صاحب فار دیٹ ڈسکشن. اب اس میں ایک کیویٹ ہے، اس میں ایک ورڈ آف کاشن ہے، وہ یہ کہ یہ ڈسکشن جو میں 4 گھنٹے کے بعد پاکستان ٹائم 8:30 بجے اسکیجول کروں گا، یہ ڈسکشن اس میں خالصتاً ٹیکنیکل لیگل آسپیکٹس بھی ڈسکس ہوتے ہیں کہ کمپنیز کی فائننس کیسے ہوتی ہے، پاکستان کی پاور پالیسی کیا تھی. پاکستان کی پاور پالیسی نے mid 1990 سے ایوالو کرنا شروع کیا، جب پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو پاکستان کی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا. پھر کیسے پاکستان کی پاور پالیسی نے ایوالو کیا، اس کا ارتقاء ہوا، چونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی انٹرنیشنل کنزورشمز یا کمپنیز انویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھیں، تو کیسے حکومت پاکستان جو مختلف رہی، جس میں پہلے بینظیر بھٹو کی حکومت، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت، اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت، انہوں نے ایک ایسی پالیسی، پاور پالیسی میں ایسے انسینٹیوز بلٹ ان کیے تاکہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ ریٹرن دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ آئی بھی، اور جو اس کا ایک انہیرنٹ فلا بھی ہے، اور اسی قسم کی جو فریم ورک ہے وہ چائنیز کو ملا. تو خالد منصور صاحب آپ اس کو ہی بتائیں گے کہ جب شبر زیدی صاحب نے اپنے کامنٹس کیے تو شبر زیدی صاحب اس چیز سے فیملیئر نہیں تھے کہ جو انسینٹیوز پاکستان کی پاور پالیسی میں انبلٹ تھے، اس میں کوئی اسپیشل انسینٹیوز چائنیز کمپنیز کے لیے انٹروڈیوس نہیں کیے گئے. یہی انسینٹیوز اس سے پہلے انٹرنیشنل جو اور کمپنیز تھیں نان چائنیز، مڈل ایسٹ کی ہوں یا مغرب کی ہوں یا برٹش ہوں ہپکو کی طرح، تو ان کو بھی یہی انسینٹیو ملے، اور بتدریج ان انویسٹمنٹس اور انسینٹیوز میں اضافہ
اضافہ ہو. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ ان انسینٹیوز کے ساتھ پچھلے 25 برس میں یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ پاکستانی جو انٹرلوکیوٹرز تھے انہوں نے فورن کمپنی کے ساتھ اپنے کمیشن اور کک بیک طے کیے ہیں. اور ایک بہت ہی ذمہ دار شخص نے مجھے یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی 2013 اور 2017 کے درمیان, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی کے صاحبزادے جو اب بڑے شاید چلیں بہرحال وہ جو ہیں انہوں نے اس میں انہوں نے ذاتی طور پہ خاص سے کک بیک اور کمیشن جو ہیں اکٹھے کیے, اپنے لیے اکٹھے کیے یا فیملی کے لیے اکٹھے کیے, کس کے لیے کیے, اور وہ ان کی جو ٹیون ہے اور ان کمیشنز کی وہ تقریباً $3.5 بلین کے قریب جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. سو یہ میں سارا بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ خالد منصور صاحب کے ساتھ ڈسکشن تھوڑی سی مشکل ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس ڈسکشن کو فیسیلیٹیٹ کروں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ڈسکشن کو دیکھ سکیں. یہ میری کمٹمنٹ تھی شبر زیدی صاحب کی ڈسکشن کے بعد. اسی طرح میری ایک اور کمٹمنٹ بھی تھی کہ افغانستان کے حوالے سے بھی میں ایک جہاں طاہر خان صاحب نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا کہ کیسے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, میرر امیج تھے, دے ور کنیکٹڈ دی ہپ. تو وہاں پر بھی مجھ سے بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کا ایک الٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو بھی ہوگا. آفٹر آل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گزشتہ 15 برس کا 2006 سے لے کے اب تک کا یا 17 برس کا جو پاکستان کا ایک پرسپیکٹو تھا وہ سارا کا سارا ہی فلاٹ تھا. تو میں نے اس حوالے سے جنرل طارق خان صاحب کے ساتھ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن, بڑی سومبر, بڑی سوبر, بڑی سیریس ڈسکشن جو ہے ون آف دا موسٹ فورموسٹ سولجر ان جنرل کمانڈر آف دی پاکستان آرمی جنہوں نے افغان جنہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑائی لڑی بیٹل آف باجوڑ میں, وہ بھی میں نے ریکارڈ کیا اور وہ میں جو ہے ایک آدھ دن کے بعد اس ڈسکشن کو بھی یہاں پہ ریلیز کروں گا تاکہ اس کو بھی زیادہ لوگ دیکھ سکیں. تو ان دونوں ویڈیوز کو, ان دونوں انٹرویوز کو میں چاہتا تھا کہ میں یہاں پہ انٹروڈیوس کروں, جس میں سے پہلا میں ریلیز کروں گا 8:30 PM ٹوڈیز پاکستان ٹائم. اب اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ چونکہ میں یہ پوڈ کاسٹ کر ہی رہا ہوں اور اگلا پوڈ کاسٹ ہے میں نہیں کروں گا پاکستان کی ٹاپیکل پالیٹکس پہ, وہ تو ظاہر ہے اس میں انٹرویوز میں چلا جائے گا, اس کے 2 پارٹ ہیں ایکچولی انٹرویو کے. تو میں تھوڑا سا ایک اپڈیٹ گزشتہ 12 گھنٹے کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کا ایک اپڈیٹ آپ کو دے دوں. اب سے کوئی تقریباً 90 منٹ پہلے پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز ایک بڑی انٹرسٹنگ, اسپرٹڈ, ایکسائٹڈ پریس کانفرنس دکھا رہی تھیں جہاں تحریک انصاف جو ہے وہ پیر امین الحسنات جو ہیں, یہی نام ہے اگر میں غلط نہ ان کا دے دوں, پیر امین الحسنات سرگودا کے تناظر میں جہاں پیر امین الحسنات جن کا پیر خانہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ, بڑا انفلوئنشل, انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس موقع پہ جو پریس کانفرنس, پریس ٹاک ہوئی اس میں اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بولے, اس میں فواد چوہدری صاحب بھی تھے, اس میں شاہ محمود قریشی بھی تھے, اس کے علاوہ بھی تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز تھے, وچ کلیئرلی شوڈ کہ تحریک انصاف نے, اور بڑا انتھوزیازم, بڑی ایکسائٹمنٹ انہوں نے شو کی ان کے جوائن کرنے کے حوالے سے. پیر حسنات امین الحسنات صاحب بھی وہاں پہ بولے. اور وہاں پہ اس کی ایک امپورٹنس تو یہ ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کی سیاست کے اندر جو پیر خانے ہیں اور جو پیر ہیں ان کی کتنی امپورٹنس ہے کہ یہ جماعت جو ادروائز ایک بڑی براڈ بیس سیکولر جماعت ہے, جو مڈل کلاس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, جو ایک سرٹن گلوبل پرسپیکٹیو کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, براڈ بیس نیشنلزم کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اس کو کتنی ضرورت ہے کہ پیر خانے جو ہیں وہ اس کو جوائن کریں. اور فواد چودھری صاحب نے وہاں ایک بڑی اسپرٹڈ قسم کی اسپیچ کی جس میں انہوں نے کہا کہ آج سرگودا میں نواز شریف صاحب کی پارٹی PMLN جو ہے اس کا تقریباً پہلے ہی کمزور تھی, لیکن اس کا یہاں پہ وہ دفن ہو چکی. یعنی اتنی امپورٹنس ہے پاکستانی پولیٹیشنز کی نظر میں پیر خانوں کی, اس پہ ایک الگ کبھی ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے. دوسرا جو اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس ڈیولپمنٹ کا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل آنے والے ممکنہ الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن ہوں گے, الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے, اس کے حوالے سے ایک نیریٹو جو ہے وہ شیپ کر رہی ہے, نیریٹو آف ہوپس, ایسپریشنز اینڈ ایکسپیکٹیشنز. اس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں انفیکٹ جنہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا کانسیپٹ کو, میرا خیال ہے وہ دونوں سائیکائٹرسٹ تھے, رچرڈ بینڈلر اف آئی ایم ناٹ رانگ. رچرڈ بینڈلر اور جان گرائنڈر نے جو کانسیپٹ آج سے بہت سال پہلے دیا, دونوں سیلف ہیلپ کی کیٹیگری میں آتے ہیں بٹ ناٹ ان دا وے جس طرح پاکستان میں قاسم علی شاہ صاحب کی سیلف ہیلپ تھی. یہ انہوں نے جو کانسیپٹ دیا یہ اوریجنل کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, جس کا شارٹن مخفف ہے NLP. NLP میں آپ ایک تصور کو دیتے ہیں, دنیا کو دیں یا اپنے آپ کو دیں, یا سیلف ٹاک کرتے ہیں اپنے ساتھ, اور آپ اپنا ایک ویژن ڈیولپ کرتے ہیں جس میں آپ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں. ایک پازیٹیو ویژن, آپ ایک تصور اپنے لیے پیدا کرتے ہیں, یا معاشرے کے لیے پیدا کرتے ہیں, یا ایک بزنس آرگنائزیشن کے لیے پیدا کرتے ہیں, یا پالیٹکس کے لیے پیدا کرتے ہیں, ایک ملک کے لیے پیدا کرتے ہیں. تحریک انصاف مسلسل, آئی ڈونٹ نو ویدر دیر از اے اسٹریٹجی بیہائنڈ اٹ, بٹ آپ دیکھیں گزشتہ چند دنوں سے
عمران خان کی پارٹی مسلسل نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کر رہی ہے اپنی پاکستان کے لوگوں کی، میڈیا کی، سسٹم کی، جس میں وہ مسلسل سسٹم کو یقین دلا رہی ہے کہ الیکشن الیکشن الیکشن، اور الیکشن جو ہے وہ ہونے، یعنی الیکشن ناگزیر ہیں. اور یہ جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے یہ بذات خود آپ کو ایک تاثر دیتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. سو یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کا میں نے ذکر کیا. کچھ اور میرے پاس پوائنٹس ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس وقت ان ادر ورڈس وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ پنجاب میں کرنا تھا، جہاں ایک کمیٹی تھی، پارلیمانی کمیٹی تھی 6 ممبران کی، جس میں 3 پی ٹی آئی PMLQ کے تھے، جس میں میاں اسلم تھے، راجہ بشارت تھے، اور ان کے ساتھ فائنانس منسٹر تھے پنجاب کے ایکس، اور دوسری طرف سے ملک احمد خان صاحب PMLN کو اس ڈسکشن میں لیڈ کر رہے تھے. اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، وہاں ایک ڈیڈ لاک ہوا. اور ڈیڈ لاک کے بعد راجہ بشارت صاحب نے جو پریس ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر پاکستان جو ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے کون ہوگا. مائی آرگومنٹ اوور ہیئر از کہ جب آپ وہ ڈسکشن دیکھتے ہیں جو ملک احمد خان صاحب نے کن بنیادوں کے اوپر ان کینڈیڈیٹس کو رد کیا ہے، معاف کیجیے گا، جس میں بہت ہی کیپیبل سول سرونٹ احمد سکھیرا جو اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں اور غالباً 6 دن میں 5 دن میں ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کو رد کیا یہ کہہ کے کہ یہ تو حاضر سروس ہے. حالانکہ وہ 6 دن میں ویسے ہی ریٹائر ہونے والے ہیں اور اسے ریٹائرمنٹ لے لیتے اگر ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے. اور دوسرا جو نوید میرا خیال قریشی ان کا نام تھا، جو ایکس چیف سیکرٹری تھے، کہ ان کے خلاف تو فلاں کیس تھا اور یہ تو ایک دفعہ چونکہ رہ چکے ہیں کسی کمیشن کو انہوں نے ہیڈ کیا تو یہ دوبارہ نہیں بن سکتے. پیورلی ٹیکنیکل مائنیوشے ریزنز پہ انہوں نے ملک احمد خان صاحب نے ان کو ریجیکٹ کیا. اور دوسری طرف سے ایک پوائنٹ ہے، دوسری طرف سے پوائنٹ یہ ہے کہ PMLN نے یا PDM نے جن 2 کینڈیڈیٹ کو سامنے رکھا اس میں ایک آج چیمہ صاحب، نوئنگ فلی ویل کہ آج چیمہ صاحب تحریک انصاف اور عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے، بہت سی سول سوسائٹی اور میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بہت کنٹروورشل بھی ہیں، ان کے اوپر بڑے کیسز بنتے رہے، وہ بھی حال ہی میں جیل ویل سے ان کے کیسز ختم ہوئے ہیں، وہ ڈیٹینشن میں رہے، قید میں رہے، اور وہ خاصے جونیئر بھی ہیں ان ٹرمز آف دی ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس. وہ ضرور ان کو امپورٹنٹ پوزیشنز ملی، لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں. وہ خالی وہ لوگ نہیں ہوتے جو ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں کا بڑا واسٹ ایڈمنسٹریٹو، لیگل، کواسائی جوڈیشل ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ انتظامیہ کے، پنجاب جیسا صوبہ 10-12 کروڑ کی آبادی، 11-12 کروڑ کی آبادی، اس کے تمام مسائل کو سمجھتے ہوتے ہیں. ان کی ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، لنکیجز ہوتے ہیں، لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، جوڈیشری کے ساتھ، سول بیوروکریسی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، ان کا ایک مقام ہوتا ہے. تو جو نام سجیسٹ کیے گئے PTI اور PMLQ کی طرف سے وہ بڑے سینئر نام تھے. اس کے مقابلے میں جو نام PMLN کی طرف سے، PDM کی طرف سے سجیسٹ کیے گئے وہ بڑے ہلکے نام تھے. ان کا اس قسم کا جس میں چیمہ صاحب تو ظاہر ہے بہت کنٹروورشل تھے، لیکن محسن نقوی صاحب کا بھی اس قسم کا کوئی سرکار کے معاملات میں، ریاست کا کوئی ان کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس نہیں تھا. اور ان کی بہت ہی کلوز آئیڈینٹیفیکیشن، ہی از اے گڈ مین، ہی از اے گریٹ انٹرپرینر. جس طرح سے انہوں نے City 42 کو بنایا، چلایا، نیٹ ورکنگ کی، اور دیر از نو ہارم ان ہیونگ پولیٹیکل کنیکٹیوٹی. لیکن آئیڈینٹیفیکیشن ان کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بہت کلوز رہی ہے، اور ان کو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بہت کلوز دیکھا گیا ہے، بیکاز ظاہر ہے کوئی سول سرونٹ تو نہیں ہے لائک سکھیرا صاحب جن کو شہباز شریف سے ملنا ہی تھا. اور پھر یہ کہ ان کے بارے میں ایک عام خبر یہ بھی رہی کہ زرداری صاحب کے جن افسران کے ساتھ بہت تعلقات ہیں پنجاب میں، جن کا اکثر ذکر لوگ سوشل میڈیا میں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی محسن نقوی صاحب کے بڑے روابط ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈیبل تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ محسن نقوی اور احد چیمہ کو نہیں ایکسیپٹ کرے گی. اور جو میٹنگ کے رزلٹس ہمارے سامنے راجہ بشارت صاحب نے رکھے ہیں کوئی 24 گھنٹے پہلے، 12 گھنٹے پہلے، تو اس میں یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ PMLN کی جو ٹیم ہے اس کی انسسٹنس انہی دونوں ناموں پہ تھی. اب میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لاک کریٹ نہیں ہوا، یہ ڈیڈ لاک ہو نہیں گیا. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ PMLN PDM کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ڈیڈ لاک کریٹ کرنا ہے. کیوں کریٹ کرنا ہے؟ کیا ظاہر ہے کہ جب ڈیڈ لاک کریٹ ہوگا تو فائنل ڈیسیجن چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان کریں گے. ٹھیک، سو اب راجہ سکندر سلطان، اس کا مطلب ہے کہ پلان تو یہ تھا کہ ادھر ہم نے فیصلہ نہیں ہونے دا، جہاں 2 میجر جماعتوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے یہاں فیصلہ نہیں ہونے دینا، اور فیصلہ ہم نے کروانا ہے چیف الیکشن کمشنر سے، جن کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. کیونکہ پرویز علیہ صاحب کہتے ہیں میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا. آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ پریکٹیکل دیٹ از، بٹ
راجہ سکندر سلطان سے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ بھی انہوں نے میرے خیال ہے ود ان 48 آورز انہوں نے کرنا ہے، تو اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اخباروں کی اگر آپ رپورٹس پڑھیں اور ٹی وی کی ڈسکشنز دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہی 4 نام جو 2 پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو کی طرف سے اور 2 جو پی ایم ایل این کی طرف سے دیے گئے، انہی میں سے راجہ سکندر سلطان کو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید وہ پابند نہیں ہے، وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ ان 4 ناموں میں سے کرنا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کسی اور کا نام بھی وہاں پہ لا سکتے ہیں، میں نے ایسا پڑھا ہے کہیں پہ۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک راجہ صاحب جو تھے، راجہ پرویز اشرف آر پی اے راجہ رینٹل جو ہیں، انہوں نے جو ادھم اور سرکس میں چایا گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر اسٹارٹنگ فرام 17 جنوری 19 جنوری اینڈ 20 جنوری، وہ تو انہوں نے کر دیا جو کرنا تھا۔ اب یہ راجہ سکندر سلطان صاحب کیا کریں گے پنجاب کے چیف منسٹر کے کیئر ٹیکر کے حوالے سے، اس کے اوپر کیا کھپ پڑے گی، وہاں پہ کیا ڈیڈ لاک مچے گا، کیا جو ایسا فیصلہ کریں گے تمام میرٹ کو اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس کو اور ریپوٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے سسٹم کو کوئی ایک کنٹینیویشن ملے گی، یا یہاں مقصد یہ ہوگا کہ آپ ڈیڈ لاک کریٹ کر دیں، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ بن سکیں۔ جب ہم یہ پوائنٹ کہتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ سبطین خان صاحب جو اسپیکر ہیں پنجاب کی اسمبلی کے، انہوں نے دوبارہ ایک چٹھی لکھی ہے گورنر صاحب کو، بلیغ الرحمان صاحب کو، ان کو کہا ہے کہ آپ نے جس وقت اسمبلیز ڈیزالو ہونی تھیں آپ نے اس وقت ایک تاریخ بھی آپ نے دینی تھی، اور وہ میکسیمم 90 ڈیز کے اندر ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 15 یا 16 اپریل جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ ہے، لیکن آپ نے ابھی تک وہ تاریخ نہیں دی ہے۔ اب ذہن میں یاد رہے کہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بلیغ الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ لیٹ دی اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا پی ایم ایل کی میٹنگ میں، اس کی کوئی نہ کوئی سگنیفیکنس ضرور ہوگی کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے کمپلیٹ ہو جائے۔ اب ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ گورنر نے جو تاریخ دینی تھی الیکشن کی اسمبلی کی ڈیزالو کے مومنٹ میں، اسمبلی کے ڈیزالو کو تو کئی دن گزر گئے، وہ تاریخ انہوں نے نہیں دی ہے۔ کیا وہ تاریخ محض بھول گئے ہیں؟ ڈزنٹ میک سینس۔ تو تاریخ انہوں نے نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخ نہیں دی، اور اسپیکر سبطین خان کو ان کو دوبارہ تاریخ کے لیے لکھنا پڑا۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے، ایک طرف سے الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ کرنا ہے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اس کو ذہن میں رکھیے، دوسری طرف سے گورنر بلیغ الرحمان کے بارے میں چھپ تو رہا ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں ڈیٹ دے دیں گے الیکشن کی، لیکن ابھی تک وہ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا میں بہت کوئکلی ذکر کر دوں، الیکشن ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ جب آپ الیکشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک پیرالل خبر بھی آپ سنتے ہیں کہ جس پہ اداریت چھپ رہے ہیں اور اس کے بارے میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہی ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ آفیشلی بھی سامنے آئی ہے، ان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئی ہے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن انٹرویو جو دیا ال عربیہ میں، وہاں ایک خاتون کو جن کو بہن 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 کرتے رہے، سسٹر سسٹر سسٹر، تو وہاں پر بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ لیکن آئی ایم ایف تو شہباز شریف صاحب کی حکومت سے 4 چیزیں مانگ رہا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ روپی کو فری فلوٹنگ کریں، مارکیٹ ریٹ اس کا ڈٹرمن کرنے دیں، جو اس وقت اندازاً کو 125 پہ روک کے رکھا ہوا ہے ساکھ صاحب نے، اور مارکیٹ میں اس وقت 165 یا 170 کے قریب اس کے، وہ بھی اکثر نہیں ملتا، تو اس کو فری فلوٹ ہونے دیں، جو بہت بڑا جھٹکا ہے اس حکومت کے لیے فار ویریس ریزنس وچ بیونڈ دس بیلونگ۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ الیکٹریسٹی اور گیس اور یوٹیلیٹیز کی قیمتیں ریز کریں اپنے بجٹری گیپ کو، جو ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ تیسرا ہے کہ ٹیکسز نئے لگائیں، یا ٹیکسز کی شرح میں آپ اضافہ کریں، نئے ٹیکسز لگائیں جہاں گیپس ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ جو امپورٹس پہ آپ نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں، وچ از ان فیکٹ contrary to the IMF's overall philosophy and also sort of a negation of the broader جو ٹریڈ ارینجمنٹ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کا، اس کی خلاف ورزی ہے، تو اس کو آپ ختم کریں امپورٹ ریسٹرکشن۔ تو 4 چیزیں ہیں، ٹیکسز ریز کریں، یوٹیلیٹیز کی پرائسز ریز کریں، روپی کو فری فلوٹنگ کریں، اور امپورٹ ریسٹرکشن کو ختم کریں۔ جب یہ 4 چیزیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کرتی ہے اگلے چند دنوں میں، ابھی تک آئی ایم ایف کی ٹیم کے آنے کی تاریخ کا تعین نہیں ہوا، انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن شہباز شریف صاحب ان کی حکومت مسلسل آئی ایم ایف کی ٹیم کو بلا رہے ہیں، وہی نہیں آ رہے ہیں، وہی تاریخ نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن جب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل ہوگی اور یہ 4 کنڈیشنز مانے گی شہباز شریف صاحب کی حکومت، تو اس کا ایک سرٹن پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا، جس سے پی ایم ایل این کی الیکٹورل پراسپیکٹس مزید متاثر ہوتے ہیں۔ تو پی ایم ایل این کسی بھی طرح سے اس سچویشن میں ہے نہیں کہ وہ فیور کرے پنجاب کے الیکشن، کہیں کے بھی الیکشن، اور ایک جنرل الیکشن ارلی بیفور اگست، اور اگست میں بھی ان کو، اکتوبر میں بھی ان کو سوٹ تو نہیں کرتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے جب ہم فیوچر میں اپنی ایک جامع جم یا سامری کی کتاب یا اس کے جو ایک کرسٹل بال ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں، تو ان ڈیولپمنٹس کو مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا بڑا تعلق
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نبض سے ہے, پاکستان کی پالیٹکس کی نبض سے ہے. وہ ہے ڈاکٹر شہباز گل کا کیس جو جولائی اگست سے مسلسل چل رہا ہے, جس کے بارے میں ایک بار پھر سپرا صاحب ایڈیشنل سیشن جج ہیں اسلام آباد کے, جن کے سامنے شہباز گل پیش ہوئے, بیمار ان کے وکیل پیش ہوئے, وہ بھی پیش ہوئے, اور وہاں پر دوبارہ جج ظاہر ان کے وکیلوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا فرد جرم عائد کرنی ہے. پروسیکیوشن کہتی ہے فرد جرم عائد کرنی ہے, جس کو انڈائٹمنٹ کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ شہباز گل کے وکلاء نے کہا کہ یہ فرد جرم نہیں بنتی, آپ یہ انڈائٹمنٹ نہ کریں. اس میں جج صاحب نے فیصلہ نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگلی ہیئرنگ انہوں نے رکھی ہے 2 فیبروری کی, میرا خیال ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے فار ویریس ریزنز, much more important than just the fate and the plight of this academic ڈاکٹر شہباز گل, جس نے بڑی غلطی کی کہ شکاگو کی یونیورسٹی میں اربانا شمپین میں, جہاں پہ وہ ٹینیور ٹریک پروفیسر تھے بزنس کے حوالے سے, انٹرنیشنل بزنس سے, اس کو چھوڑ کے جو کہتے ہیں کہ گیدڑ کی شامت آئے تو شہر کا رخ اختیار کرتا ہے, یہ بڑی غلطی کی ڈاکٹر شہباز گل نے. میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں کہ مئی میں جب لانگ مارچ کو ایک سیٹ بیک ہوا اور عمران خان نے جا کے خیبر پختونخوا کی چیف منسٹرشپ جو ہے وہاں پہ ان کی جو انیکسی تھی سی ایم خیبر پختونخوا کی, وہاں پہ عمران خان صاحب ٹھہرے ہوئے تھے, تو ہم 2-3 دفعہ وہاں گئے, اور ڈاکٹر شہباز گل جو ہے انہوں نے ہمارے انٹرویو ڈسکشن عمران خان کے ساتھ آرگنائز کی. سو آئی آلسو گاٹ این اپرچونیٹی آف واکنگ ان دی لانز, دی بیوٹیفل گرین لانز آف دی خیبر پختونخوا سی ایم. اور وہاں میں نے شہباز گل کو کہا کہ یار تمہیں کسی کتے نے کاٹا تھا, تم اربانا شمپین یونیورسٹی کو چھوڑ کے اس سارے گٹر اور شٹ میں تم کس لیے آ کے گھسے ہو. تو ڈاکٹر شہباز گل کی ابھی وہ والی سچویشن نہیں تھی پرسپیکٹو کی جو اب ہے, اب ہو گئی ہوگی. تو مجھے کہنے لگے کہ موج ہے دریا میں, بیرون میں دریا نہیں ہے. اور میں نے اس وقت ان کو یہ کہا, دس از دی اینڈ آف مے, تو میں نے ان کو کہا کہ میں ابھی بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار مجھے تو اگر کسی یونیورسٹی کے اندر جگہ ملے, کسی تھنک ٹینک کے اندر جگہ ملے, لیکن آئی ایم سیریسلی تھنکنگ آف دیٹ کہ مجھے جو ہے اگر کوئی جگہ ملے 1-2 سال کے لیے کسی تھنک ٹینک وغیرہ میں, تو میں اس سارے جو یہ ساری ایک تلاطم ہے پاکستان کی سیاست کا, جس کے اندر ہم اننیسیسریلی پھنس گئے ہیں, ہم نے سیاست نہیں کرنی, مجھے تو کوئی ٹائٹل اور کوئی عہدہ اور کچھ چاہیے نہیں تھا اس سے, میں تو ایک کامنٹیٹر ہوں, میں اینالسٹ ہوں, کس مصیبت میں پھنسا ہوں یہاں پہ. یہ ساری مصیبت ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کمبیٹنٹس بن گئے ہیں اس پولیٹیکل پروسیس کے, میں تو اس میں سے نکلنا چاہتا ہوں. تو گل صاحب نے فرمایا, بہت ہی کانفیڈنٹ, بڑے خوش تھے کہ جناب موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں ہو, یہ بڑا غلط آئیڈیا. تو آئی ایم شیور کہ اب ان کے آئیڈیاز بدل گئے ہوں گے, اب ان کو موج بہت زیادہ دریا میں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ دریا اگر اتنا گندا ہو جتنا پاکستانی سیاست کا ہے تو اس میں کون سی ہونی ہے موج. بٹ کمنگ بیک ٹو اٹ, کہ یہ جو کیس ہے جہاں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے, اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے, اس لیے کہ اس کی یہ ایک جولائی اگست کے مہینے میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے ساتھ جو آفیسرس تھے اس وقت جو پورے پروسیس کو رن کر رہے تھے, فرسٹ the regime change operation and then consolidation of the regime change operation, اور regime change operation کے خلاف جتنے اٹیک آ رہے تھے یا جنرل باجوہ پہ تنقید آ رہی تھی, بیسکلی وہ ایک خوف و ہراس مچانا چاہتے تھے, اور وہ خوف و ہراس کی بڑی لمبی کہانی ہے جو الٹیمیٹلی شہید ارشد شریف کے قتل بھی اسی میں کلمینیٹ ہوتا ہے, عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی اسی پورے نیریٹو کے اندر فٹ ہوتا ہے, جس کو میں کہتا ہوں دی اسٹریٹجی ٹو کریٹ فیئر. ڈیریل کرنا چاہ رہے تھے پبلک اوپینین کو یا پبلک کے سینٹیمنٹ کو, تو اس ریئیکٹو مائنڈ سیٹ میں یہ ایک فضول واحد کیس میوٹنی کا درج کیا گیا ہے ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف. اس کیس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس چارج کا. ڈیموکریٹک انڈیپینڈنٹ سوورن ریپبلکس کے قانون کے اندر میوٹنی کا کوئی ایسا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا جس طرح سے انگریزوں نے برٹش انڈیا کے کانسیپٹ میں اس کو لکھوایا تھا. اور یہ میوٹنی کا کانسیپٹ آتا ہے سلیو شپس میں سے, وہاں سے یہ انگلش لاء میں آتا ہے, کیونکہ سلیو شپ میں کیپٹن اور اس کے ساتھ 8-10 اپنے بندے ہوتے تھے, باقی ساری جو لیبر ہوتی تھی کیپٹن کے پاس شپ کے اوپر وہ بیسکلی سلیو لیبر ہوتی تھی, اور سلیو لیبر کو بڑی سختی سے ٹریٹ کیا جاتا تھا. وہ جب بغاوت کرتے تھے کیپٹن کو مارنے کے لیے اور وہ مار دیتے ہوتے تھے, اس کو کہتے تھے میوٹنی. اس میوٹنی کی ٹرم جو ہے, اور پھر انگریزوں نے 1857 جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں, اس کو انگلش ہسٹری میں, برٹش ہسٹری کے اندر, امپیریل ہسٹری میں اس کو سپاہیز میوٹنی کہتے ہیں, میرٹھ کے حوالے سے اور دلی کے حوالے سے. تو وہ جو میوٹنی کا جو کانسیپٹ ہے, اس قسم کی میوٹنی کے رجحان کو روکنے کے لیے انگریزوں نے برٹش انڈیا کا جب قانون بنا 1858 کا, پھر 1860s اور اس کے بعد 90s والا, اور وہ چلتا رہا, اس کے اندر انہوں نے یہ اصطلاحات ڈالی ہیں. اور وہاں پر بھی میوٹنی کی جو پریکٹیکل سینس ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص
آفیسرس کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کرتا ہے, اور اس کا خالصتاً جو اطلاق پیورلی ہے وہ ملٹری کمبیٹنٹس پہ اور ملٹری آفیسرز یا سولجرز کے اوپر ہوتا ہے, جو بیرکس کے اندر, کینٹ کے اندر, گیریزن کے اندر آفیسرز کو یا جوانوں کو اکساتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے بڑی لمبی چوڑی تیاری, کولیبریشن, کمیونیکیشن, اسلحہ جمع کرنا, پلاننگ ہونا کہ کب میوٹنی کرنی ہے. اور جو انٹرنیشنل جورسڈکشنز ہیں جیسے امریکہ ہے, برٹن ہے, امریکہ میں بھی ایسے کیسز ہیں جہاں ججز نے اور کورٹس نے اس چیز کو ایگزامن کیا ہے کہ کیا جس شخص کے اوپر پہلے تو امریکہ کی پوری ہسٹری میں 200 سال میں پرابلی 6 یا 7 ہی ایسے کیس ہیں, اور وہ وہاں ہیں جہاں کسی نے اسلحہ اکٹھا کیا, میونیشن اکٹھے کیے, پلاننگ کی تھی کہ بلڈنگ ٹیک اوور کرنی ہے, کوئی بیرکس کو ٹیک اوور کرنا ہے, کسی کو مار ڈالنا ہے, اس طرح کا تھا. تو وہاں پر بھی کرائٹیرین کیا تھا کہ جس شخص پہ یہ الزام لگ رہا ہے کیا اس کے پاس کوئی کیپیسٹی تھی, مطلب یہ کر سکنے کی, کیا اس نے ایکٹیو سٹیپس اٹھائے ہیں, یہ محض کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے, محض اس کی انٹینشن تھی, یا اس نے کولیبریشن کی ہوئی تھی, وہ اس کے لیے چیزیں اکٹھی کر رہا تھا. اس طرح کا جو ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں لیگل سینس میں, وہ وہاں پہ اسٹیبلش کیے گئے. سو یہ ایک فضول کیس ہے, مطلب اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ اس وقت جنرل باجوہ کے افسران نے ایک ریئیکٹیو مائنڈ سیٹ سے تحریک انصاف کو, پاکستان کے لوگوں کو, میڈیا کو, اس میں عماد یوسف صاحب جو ہیں ان کو بھی اسی کیس میں رگڑا ہوا ہے, جو ڈائریکٹر نیوز یا ڈائریکٹر آپریشنز ایئر وائی کے ہیں, اور جن کا دور دور سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی عماد یوسف کا شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. شہباز گل بھی اس وقت مل گیا میرا خیال خیبر گھمن وغیرہ کو, کیونکہ شہباز گل بیٹھا ہوا تھا ایک لینڈ لائن کے اوپر, چھٹی کا دن تھا, موبائل فون بند تھے, تو ان کو شہباز گل مل گیا. ادروائز یہ ہما بیٹھنا تھا بیچارے فواد چودھری کے سر کے اوپر, اس کو ڈھونڈ رہے تھے فون پہ. یہ مجھے سارے فیکٹس پتہ ہے. تو یہ کیس ایسا ہے جس میں یہ ٹیسٹ اسٹیبلش ہے پاکستان کی جوڈیشری کے لیے اور جنرل عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. میرا ہمبل انالیسس یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا چاہیے, یہاں سے پروسیکیوشن کو ہٹا دینا چاہیے, سائلنٹلی اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے, اور 2-4 اور اس میں تاریخیں پڑ جائیں, انڈائٹمنٹ نہ ہو. اس میں انڈائٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے بیکاز یہ بڑی غلط رانگ ڈائریکشن میں پاکستان کی GHQ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلی جائے گی اس کیس کے ساتھ. اسی طرح اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ آتی, وہ نہیں اس کو گریسپ کر سکتے, اپنی پاور میں بڑی ایروگنس ہوتی ہے, اور جب پاور کی ایروگنس ہوتی ہے تو چیزیں سمجھ نہیں آتی, تو یہ جوڈیشری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس انڈائٹمنٹ کو نہ ہونے دیا جائے, بیکاز دس از اے ویری فلاڈ ڈائریکشن فار پاکستانز لیگل جرنی کی اگر اس قسم کی انڈائٹمنٹ ہو. سو یہ ایک امپورٹنٹ, اور اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگلے چند دنوں میں فروری کے پہلے ہفتے میں کیا ہوتا ہے. اگر ریاست انڈائٹمنٹ سے پیچھے ہٹتی ہے تو آپ سمجھیں کہ ریاست ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, چاہے بڑے اسٹیپ نہیں بھی اٹھا رہی, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اٹھا کے ریاست ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور یہی آپ جوڈیشری کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو اٹ ونس اگین, ایک اور پوائنٹ میں کہہ دوں جو ذکر آ ہی گیا ہے, شہید ارشد شریف کے قتل کو 23 اکتوبر, 23 اکتوبر, 23 دسمبر, 23 جنوری, 23 اکتوبر, 23 نومبر, 23 دسمبر اینڈ 23 جنوری کو 90 دن ہو جائیں گے, 3 مہینے ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے پاکستان کی صحافی تنظیموں کے لیے, PFUJ کے لیے, پریس کلبس کے لیے, کہ کیا, اور جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, جو ٹیلی ویژن چینل ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو اینکر پرسنز ہیں, اور اس کے علاوہ بار ایسوسیشنز کے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہے کہ کیا آپ نے تیاری کی ہے کہ 23 جنوری کو آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کچھ گھنٹوں کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو آنریبل جج صاحبان کو لیڈ بائی دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر بندیال صاحب کو, سینئر پیونی جج جناب فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے کہ اے گریو crime has been committed against the media of Pakistan, against the people of Pakistan, اور اس کا آپ نے سدباب کرنا ہے, آپ نے مجرموں کو ڈھونڈنا ہے. تو یہ دیکھنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے, آپ کی نوٹ کیجئے, لکھ کے رکھیں اس کو اپنی ڈائری میں, کہ کیا 23 جنوری کو پاکستان کی صحافتی آرگنائزیشنز, بار ایسوسیشنز سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے سامنے صبح کھڑے ہوتے ہیں, وہاں نمودار ہوتے ہیں یا نہیں نمودار ہوتے ہیں. ود دس ونس اگین مائی ریکویسٹ کہ ایٹ 8:30 PM آئی ول انٹروڈیوس دس ڈسکشن آن CPEC, جس کے 2 پارٹس ہیں, خالد منصور صاحب کے ساتھ, اس کو دیکھیے گا, اس پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.